अक्षरा फाउंडेशन रियाजी सीखिए तहरीक के तहत अब तक हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इसको हमने असातिज़ा की तरबियत के लिए बनाया है और बच्चों को हम कैसे इसके ज़रिए से सीखने के तरीक़े सिखा सकते हैं। इसके अलावा रियाजी किट में मौजूद तदरीसी वसाइल को कैसे हम खुद तैयार कर सकते हैं, इन सब से मुताबिक हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। कैसे हमने इन सब को किया, इससे मुताल्लिक़ हमारे तासुरात हम यहाँ पेश करना चाहते हैं। अक्षरा फाउंडेशन के रियाजी के तमाम माहिरीन इन प्रोग्रामों में हमारी बहुत उन्होंने ताउन किया है। हम सब ने मिलकर कैसे इनको बनाया है, इस पर हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं दिव्या मीडियम से जानना चाहूँगा कैसे हमने इन सब को किया। न जाने कितनी बार हम इसे दोहराते हैं। गणित कलिका आंदोलन का मकसद है कि हर उस्ताद को रिसोर्स पर्सन होना चाहिए। हम इसे बार बार पढ़ते हैं और वाज़े तौर पर समझते हैं, लेकिन एक उस्ताद की हैसियत से क्लासरूम में जाने पर हम देखते हैं कि उस्ताद फिर अपने पुराने तरीके पर लौट जाते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर पुराने तरीकों को ही अपनाया जाता है। ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हम सबको उसी तरह से सिखाया गया है, इसलिए वही रास्ते पर चलना उनके लिए एक फितरी चीज है। इसको बदलना एक चैलेंज है और उन्हें बताना कि पुराने तरीके को बदलकर पढ़ाना है, ये भी एक चैलेंज रहा है। इसलिए हमने सोचा कि इस तरह की वीडियो बनाकर दिखाएंगे। हम ही असातिज़ा का किरदार अदा करेंगे। बच्चों के साथ किस तरह की मशक करना है, किस तरह हमें अपने आप को इसमें शामिल करना है। एक उस्तानी होने के नाते एक तरफा अंदाज में पढ़ाना मुनासिब नहीं है। मैं पढ़ाऊंगी, तुम रियाजी करो, इस तरह नहीं करना है, बल्कि एक रहबर की सूरत में बच्चों को भी मुलविस करते हुए, इनके साथ खेलते हुए, इनको खेलने का मौका देकर किस तरह तदरीस करना है, रियाजी के तस्वुर को कैसे अच्छी तरह वो समझ सकें, इस तरह से हम पढ़ाएं। ये बताने के लिए ही हमने इन वीडियोस को बनाया है। बच्चे भी बड़ी अच्छी तरह इसमें शामिल हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी मसरत की बात है। इसको आप सब देखकर समझकर अपनाएंगे, हमें ये उम्मीद है। यानी हमने तरबियत के दौरान बहुत कुछ कहा है कि आप सहूलतकार बनकर काम करें, लेकिन जब हम खुद सहूलतकार बनकर काम करने पर क्लासरूम को चलाना जो है ये कितना मुश्किल काम है, ये हमें भी मालूम होना चाहिए। वैसे हमें मालूम है, लेकिन इस वीडियो में हम इसको कैसे अपनाएं या नाफिज करें, ये असल में इन वीडियोस का मकसद था। यानी एक क्लासरूम में एक ही किट है, एक स्कूल के लिए, एक जमात के लिए एक ही किट दिया गया है। इस एक ही किट को कैसे इस्तेमाल करना है, इस किट में अगर चंद एक तदरीसी वसाइल अगर ना हो तो इनको कैसे हम खुद ही तैयार कर सकते हैं, इन तमाम पहलुओं को हमने इसमें देखा है। इसके अलावा एक तस्वुर को हमने क्या किया है, कई दिनों में सिखाना है ना। एक तस्वुर जैसे जमा जिसको हम कहते हैं, इसको एक ही दिन में तमाम जमा के तस्वुर को सिखाना मुमकिन नहीं है। इसको भी हमने इन वीडियोस के ज़रिए हर एक घंटे में अलग अलग छोटे छोटे तस्वुर को, माइक्रो कॉन्सेप्ट्स जिनको हम कहते हैं, इनको सिखाकर हमने दिखाया है। यानी ये एक ही दिन में या एक ही मर्तबा में करने का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए 5 दिन या 6 दिन के बाद करने का काम है। इसी तरह फील्ड से और हमारे वसाइल की जो टीम है, इसने क्या कुछ किया, ये भी आप लोग हमारे सामने बयान करें। सीखना जो है ये सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी तक ही महदूद नहीं होता। असातिज़ा अगर क्लास लेना हो तो उसके लिए उनको पहले से बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इन वीडियोस को शूट करने से पहले कैसे हम एक रियाजी के तस्वुर को पढ़ाने के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सरकारी स्कूल का माहौल कैसे हम बनाएं, क्योंकि बच्चों को पुरकशिश करने के लिए सरकारी स्कूल में रंग बिरंगी चीजें, चार्ट्स, साथ में बच्चों की पसंद के तदरीसी वसाइल होते हैं। कैसे हम उन सब को एक रियाजी किट के साथ तदरीसी वसाइल को, जिनको हमारे बनाए हुए एक सेट का इस्तेमाल करते हुए, उन दोनों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ा सकते हैं।
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تربیت کے دوران جو آپ نے دیکھا اس کے تاثرات جو ہیں وہ آپ بتائیں؟ ریاضی میں سب سے اہم فیس ویلیو اور پلیس ویلیو کا تصور میں نے جب دیکھا تو مجھے ایسا لگا میرا فیڈ بیک ایک فیسیلیٹر سہولت کار کی حیثیت سے جو سب سے اہم فیس ویلیو کیا ہے کہ بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر سبق شروع کرتے ہوئے یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ فیس ویلیو کے معنی مسکراتے چہرے کے ساتھ میں اس تصور کو اساتذہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ میرے تجربے کے مطابق اس طرح فیس ویلیو بہت اہم ہے اور پلیس ویلیو کا مطلب اصل میں استاد ہے۔ اس مقام پر جب استاد کھڑا ہوتا ہے تو مقام جو اساتذہ کو دیا گیا ہے اس کا کیسے استعمال کرنا ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا کیسے استعمال ہو، بچوں کے سامنے استاد آئے، سہولت کار آئے، یہ جو کچھ آج کا سبق ہے بس ختم کر کے چلے جائیں گے، اس کے بجائے اس مقام کا کیسے استعمال کرتے ہیں، اس تعلق سے مجھے بہت تجربہ ملا ہے۔ ایک بات جو بولنی ہے وہ ہے گروپنگ۔ ایک گروہی مشق چل رہی تھی، اس گروپنگ میں بچوں کی جو گروپنگ تھی وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی، کیونکہ میں بھی اس میں ایک طالب علم بن گئی تھی اور مجھے بھی اس میں سیکھنے کو مل رہا تھا۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس گروپ میں۔ جو کیا جا رہا تھا اس میں ایک تو یہ کہ گروپ بناتے وقت مرد و عورت کا فرق دے کے بغیر سب کو اس میں شامل کیا گیا تھا۔ دوسرا درجہ بندی یعنی ایوریج بچے۔ اس طرح کے مکسنگ گروپ میں بیٹھنے پر بچوں کو سیکھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اچھے طالب علم کو ایک جگہ اور ایوریج بچوں کو ایک جگہ بٹھانے کی بجائے ان سب کو ملا کر بٹھا کر ان کو ABCD یا کوئی بھی نام دے کر جب ان کو انفرادی طور پر بلاتے ہوئے یا کوئی بھی مشق کرتے ہوئے ہمیں ان کے درمیان گھل مل جانا ہوتا ہے، یعنی کھیل کے ذریعے سبق ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ بچے کھیلتے ہوئے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، سبق بھی سیکھتے ہیں اور ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں۔ ان بچوں کو ایک جگہ بٹھانا آپ جانتے ہی ہیں، بچے ایک جگہ بیٹھنا کتنا مشکل کرتے ہیں، اس لیے ان کو بٹھانے کے لیے ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی گروپنگ بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہاں ہر ایک کو موقع ملتا ہے، ہر ایک کو موقع ملے۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں، مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، مجھے استاد موقع نہیں دیں گے، جو ہاتھ اٹھائے گا اس کو ہی پہچان کر موقع دیتے ہیں۔ لیکن یہاں اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ گروپ میں سب کو موقع ملتا ہے، جو بات نہیں کر رہے ان کو بھی اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی۔ پہلے دن جیسا کہ میں نے دیکھا بچے ایک ایوریج انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے دن ہر بچہ متحرک رہتا ہے کیونکہ بچوں کا ایکٹیو ہونا اساتذہ کے ہاتھ میں ہے، سہولت کاروں کے فیسیلیٹر کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً اس ذریعے سے ریاضی اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایک تصور کو ایک مہینے میں سکھایا جا سکتا ہے، ایک سال میں 5 سے 6 تصورات بچے یقیناً سیکھ سکتے ہیں۔ میں ان کی باتوں میں کچھ جوڑنا چاہوں گی۔ جب ہم اسکول گئے تو ڈسپلن سب سے اہم پہلو رہا تھا، ہے نا؟ جب استاد کہتے تھے کہ خاموش بیٹھو تو ہر کوئی بالکل خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ ہمارا دل کہاں رہتا تھا، کلاس میں یا باہر، وہ پتہ نہیں۔ مگر موجودہ نسل ایسی نہیں ہے، اگر ان کو خاموش رہنے کے لیے کہیں تو یہ بچے سنیں گے نہیں، اس لیے تدریس میں ہم انہیں شامل کرتے ہیں تو اچھا رہے گا۔ میں خود سے سیکھ رہا ہوں، یہی ان کو احساس ہوگا۔ اسی کو ہم بچہ مرکوز تعلیم کہتے ہیں۔ بچہ مرکوز تعلیم کا طریقہ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہمیشہ استاد رہے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ کلاس روم میں بہت شور ہو رہا ہے۔ ہم بہت نظم کے ساتھ بیٹھ کر سبق سنا کرتے تھے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہم ٹھیک سے سیکھ سکیں گے۔ ریاضی بہت مشکل ہے، اگر خاموشی رہے گی تو ہی پڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہمارے ذہن میں ہے تو بچوں پر مرکوز تدریس ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ نلینی نے کہا، ہم گروہ بنا کر ان کا نام دیتے ہیں۔ جب ہم کہیں گے کہ سب گروہ کے یہ آؤ تو وہ سب بہت خوشی سے آئیں گے، کیونکہ یہاں سب کو موقع، جتنا زیادہ وہ شامل ہوں گے اتنا وہ زیادہ سیکھ پائیں گے۔ بچوں کو بھی نہیں معلوم رہتا کہ میرا نام کب آئے گا، کب یہ کو بلائیں گے
اور کب بی کو بلائیں گے یہ معلوم نہیں رہتا. ایک اور یہ بھی اس اہم میں- بات یہ کہ بچہ ابھی نہیں سیکھ رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. میرے آبزرویشن کے مطابق ایک ایڈیشن سکھا رہے تھے فیسیلیٹر. اس ایڈیشن میں جیسا کہ میں نے دیکھا ایک بچے کو کئی بار بتانے کے بعد بھی نہیں آ رہا تھا. یہاں اس بچے کو سیکھنے تک نہیں چھوڑا گیا کیونکہ الگ الگ میتھڈز کے ذریعے سکھایا جا رہا تھا. اور اس گروہ میں جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، تم اس کو بتاؤ، تم اس کو بتاؤ، تم اس کو سیکھنے تک نہیں چھوڑو گے، تم سکھاؤ گے. یہ مجھے بہت پسند آیا کیونکہ ایک بچے کو سیکھنے تک نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ کوئی بچہ نااہل نہیں ہوتا ہے. یقیناً وہ نااہل نہیں ہے. ہم اگر ان کو 10 مرتبہ سکھائیں گے تو وہ کم از کم جسٹ پاس بھی ہو جائیں گے. اس طرح اس بچے کو اٹینشن دیا جا رہا تھا. اس ٹریننگ میں اگر ان ویڈیوز کو دیکھے اور سکھائیں تو ہمیں ریاضی بالکل بھی مشکل نظر نہیں آئے گی، بلکہ بہت آسانی سے کھیل کے ذریعے سبق سیکھتے چلے جائیں گے. شری کانت، آپ نے فیلڈ میں کچھ دیکھا؟ سب سے پہلے ابتدائی دنوں میں جب ہم نے ریاضی سیکھیے تحریک شروع کی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جو میتھڈ اساتذہ کو نیا نیا لگ رہا تھا. جیسے ہی ہم نے ٹریننگ شروع کر دی اور اس ٹریننگ کے دوران مشق کی بنیاد پر گروہ بنا کر، جیسے آپ 4 گروہ بنا کر بچوں کو کیسے سکھایا جا سکتا ہے یہ بتاتے ہوئے ان پر ایک تجربہ ہوا. جی، وہ خود بچوں کی طرح کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم انہوں نے اسکول میں بچے تجربہ کرنا شروع کیا، سب کچھ اچھا کر رہے تھے. اس دوران اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہ ہم سے رجوع کرتے. مثال کے طور پر ملٹیپلیکیشن، بنیاد کی سلائیوں کو استعمال کر کے کیسے ملٹیپلیکیشن کرنا ہے، اس پر ایک ویڈیو بنایا گیا تھا. جب ہم وہاں ان اسکولوں کو جاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ اس کو کیسے بنانا ہے، اس کو ہم بتاتے تھے. اس طرح ابتدا میں اساتذہ آگے بڑھ نہیں رہے تھے. بعد میں ان کو TML اچھا لگا، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اس طرح اساتذہ سے آئے ہوئے تاثرات ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس کو ہم نے بھی ہماری تربیت میں اپنایا ہوا ہے. ہمیں بہت سارے آئیڈیاز ملتے ہیں. کبھی کبھار ایک کٹ میں ایک ہی TLM ہوتا ہے، اس کو ہم ہر گروہ کو نہیں دے سکتے. ایسی حالت میں ہمیں کیا بیکار کرنا کی ہوگا؟ چیزوں سے وہ کام کی بہت ہی چیزیں بنانا، یہ تخلیقی بھی ہم نے انداز میں بنائے بتایا ہے. ہوئے ہوتے ہیں. جی، ہم ان سے سیکھ کر مزید اس کو بہتر بنا کر سب کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان میں کچھ تصورات کے تعلق سے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کچھ تدریسی وسائل سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. اس کو بھی کچھ لوگوں نے بتایا ہے. یعنی بہت سارا ایڈیشن ہوا ہے ان اساتذہ کی وجہ سے. مجھے جس بات سے خوشی ہوئی وہ یہ کہ جب میں اسکول جایا کرتی تھی، میرے جو سائنس کے استاد تھے یا ریاضی کے استاد تھے، ہمیں کوئی بھی تدریسی وسائل کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے کہ کہیں ہم بچے ان کو توڑ نہ دیں. ہمارے پاس ایک ہی سیٹ تھا، دور سے ہی، جی صرف دور کھڑے ہو کر دکھنا تھا، وہیں سے دیکھو ہم ڈیمو دکھائیں گے، ایسا کہتے تھے. لیکن یہاں ان ویڈیوز میں ہم نے کیسے بچوں کو تدریسی وسائل دے کر ان کو ایکسپیرینس ہونے اور تھرو ایکسپیرینس کیسے وہ سیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے دکھایا ہے. یہ مجھے بہت پسند آیا. ایک استاد ایک دن میں کیسے کھڑے ہو کر سبق کرتے ہیں. یعنی سہولت کار کا مطلب ایک کرسی پر بیٹھ کر بات کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بہت زیادہ چلنا پھرنا ہوتا ہے. یہ سب سہولت کار کیسے کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے تمام اساتذہ کو اچھا ہوگا، ایسا میرا. آپ نے جو بات کہی اس بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں. ہم استاد کی حیثیت سے اونچے ہوتے ہیں، یعنی کھڑے رہتے ہیں، بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہم بورڈ پر لکھ رہے ہوتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں ایسے کرو ویسے کرو، اس وقت ایک فاصلہ سا ہوتا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے ہم ان کے مقام تک یا ان کے قد تک پہنچ کر جب ہم سمجھاتے ہیں تو ایک اپنائیت پیدا ہوتی ہے کہ استاد میرے قریب آ کر بول رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں. جب ہم ان کے قریب ہوتے ہیں تو ہماری آواز بھی دھیمی ہو جاتی ہے. اس طرح کی حساس باتیں بھی ہم نے ان ویڈیوز میں بتانے کی کوشش کی ہے. اس سے اساتذہ کو مدد ملے گی، ایسا ہم سمجھ سکتے ہیں. میں اس میں ایک بات جوڑنا چاہتی ہوں. ریاضی، ہم سب نے ریاضی سیکھی ہے، بورڈ پر لکھتے جاتے ہیں. اس وقت اتنی یادداشت مضبوط نہیں ہوتی. اس کے بجائے
ہاتھوں میں سب لوگ اس کو محسوس کرتے ہوئے چھو کر جب کرتے ہیں یا ہاتھ لگا رہے ہیں، عملی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہم جب TLM کو چھو کر محسوس کرتے ہوئے کرتے ہیں تو اس سے جلدی سے سیکھ بھی جاتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ اساتذہ ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں۔ ایک بار جب وہ جانتے ہیں کہ TLM کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو وہ خود کے گروپ بنائیں گے اور خود ہی سیکھیں گے اور اپنے دم پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اساتذہ ہمیں بتا رہے ہیں، اساتذہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو کٹ بنائی ہے اس میں دکھایا ہے کہ اپنے آپ سے کیسے کیا جائے۔ کچھ اساتذہ نے کیا بھی ہے۔ اگر ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں تو اپنے دم پر خود الگ الگ TLM بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ جب ہم نے چند اساتذہ سے ان کے تاثرات پوچھے تو انہوں نے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنے تاثرات بھیجے ہیں۔ ایک استاد نے لکھا ہے کہ آپ نے ہمیں اس کی تربیت تو بہت اچھے انداز میں دی ہے، لیکن بچوں میں وہ ایکسائٹمنٹ کیسے آئے گا، بچوں میں وہ تجسس کیسے پیدا کریں، اس کو ہم کیسے دکھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو کہا ہے وہ ایک ٹریننگ کی طرح ہے۔ وہ ہم اساتذہ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اساتذہ بچوں کے اندر اس تجسس کو کیسے پیدا کریں، کیا آپ اس پر کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ان ویڈیوز سے بہت مدد ملے گی، ایسا میرا ماننا ہے۔ اس سے فائدہ ہو اس کی میں امید کرتا ہوں۔ جب اسکول میں ہم ان کٹس کا استعمال کرتے ہیں تو اطراف کے لوگ یعنی والدین، گرام پنچایت کے صدر، یہ لوگ آ کر اس کٹ کو دیکھتے ہیں اور انہوں نے کٹ کے تعلق سے اچھے تاثرات دیے۔ بچے گھر جا کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کٹ کا استعمال کیا ہے، کیونکہ سب کو کٹ میں سے کچھ نہ کچھ استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہیں ایک عام کلاس میں جو بچہ سب سے ہوشیار ہے وہی آگے آتا ہے اور کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں سب ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ بھی گھر پر بتایا گیا ہے۔ ہمیں ایک کٹ دی گئی تحریک ریاضی کی۔ یہ سن کر والدین اسکول آتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، جس سے اساتذہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو یہ ویڈیو بنایا ہے، اساتذہ کی تربیت ہو، ڈو اٹ یور سیلف، یعنی آپ خود سے تدریسی وسائل کو بنا سکتے ہیں، یا پھر کلاس روم کو کیسے چلائیں، کلاس روم کے اندر تدریسی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے تصور کو سمجھائیں، ساتھ ہی انگیج، ایکسپلور، ایویلویٹ جو 5E ہے، ان سب کا استعمال کر کے ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کا ایک لائیو ایگزامپل کے ذریعے اس میں ہم نے بتایا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے تمام اساتذہ کے لیے مفید ثابت ہوں گے، ایسا ہمارا خیال ہے۔ شکریہ۔